हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं आसिफ बशीर चौधरी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबी नताइज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है वो कैसे गैर अहम हो गई है। बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ हैं हमारे पास। दूसरे नंबर पर हम पेशावर बम धमाके के बारे में बात करेंगे और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे पाकिस्तान आर्मी की, जिसके आखिरी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी वो अलविदाई मुलाकातें शुरू कर चुके हैं। लेकिन अहम बात यह है कि वो कौन से दो जर्नैल होंगे जिन्हें 4 सितारे लगेंगे। और सबसे आखिर पर बात करेंगे इस्लामाबाद में होने वाले एक बैनुल-अक़वामी किरत के मुकाबले के बारे में, जहां इशराफिया जो है वो अपनी अलग अंदाज में मसरूफियत बता रही है और ये मुकाबला कितना अहम है, क्या तफसीलात हैं, इसके ऊपर बात होगी। जी एजाज, कैसे हैं आप? मैं आसिफ ठीक हूँ। कैसा रहा आपका दौरा कराची? जी आसिफ, बड़ा ही मज़े का था। इस्लामाबाद इतना एक्टिव शहर नहीं है और मैं तो कहता हूँ कि शायद लाहौर भी उतना एक्टिव शहर नहीं है जितना कराची है। आप देखिए कि कराची में लाइट स्टोन पब्लिशर्स ने एक अदब फेस्टिवल किया हुआ था। मुझे भी वहाँ पर जाने का इत्तेफाक हुआ। जिसे कहते हैं तिल धरने की जगह नहीं थी। बड़ी दिलचस्प वहाँ पर डिस्कशंस थी, किताबों की रुनमाई थी। एक आध सेशन में मॉडरेट कर रहा था और एक दो सेशंस में मैं पैनल के ऊपर था। बड़ी दिलचस्प डिस्कशंस थी और वहाँ पर म्यूज़िक था, बड़ी एक्टिविटी थी। और दूसरी तरफ एट द सेम टाइम जो कराची आर्ट्स काउंसिल है वहाँ पर बड़ी एक्टिविटी थी। वहाँ पर सिंध का म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक, ट्रेडिशनल म्यूज़िक वो चल रहा था। तो कराची बड़ा एक्टिव था। आप बताएं, इधर आपने इलेक्शन करवाए और इलेक्शन में तो सारी काया पलट दी आपने पीपल्स पार्टी की। आप इस्लामाबाद को कम एक्टिव शहर ना समझें। इस्लामाबाद जब एक्टिव होता है ना, हाँ, तो सारा कुछ बदल जाता है। कोई शक ही नहीं। ठीक है। कोई शक और आप तो गाने सुनते रहे हैं और जो म्यूजिक उसमें वो पढ़ी लिखी बातों में जाते रहे ना, तो यहाँ पे पीछे आपका सारा मुस्तकबिल डिसाइड पीछे साजिशें हो रही थी पीछे पीछे ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ मुस्तकबिल डिसाइड हो चुके होंगे ऐसे ही। जब ਤੁਸੀਂ गाना सुन के बाहर निकले। ऐसे ही नहीं, मैं गाना आपको बताऊं, सजाद अली, मैं तो वैसे ही उनका बड़ा मेरे फैन भी हूं। फेवरेट हैं। और जब आपकी मैंने वो तस्वीर देखी तो मैंने कहा यार फिर मैं भी चला जाता अगर पता होता। आपको दिल में जिसे कहते हैं याद तो आती होगी हाँ नहीं, सजाद अली माय फेवरेट। नो डाउट। और एजाज, शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है आपको नंबरों की जादूगरी की एक दिलचस्प दास्तान सुनाते हैं और आप देखें कि कितने बड़े दिमाग पाकिस्तान में, कितना बड़ा टैलेंट छुपा हुआ है जिसको हम गेज ही नहीं कर पाते और हम कहते हैं कि टैलेंट ब्रेन ड्रेन हो गया और ये हो गया। देखें, ज़िमनी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत जाती है। ठीक है। और मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा कि 6 ही नशिस्तों पर क्यों हुआ इलेक्शन। 6 नशिस्तें पीपल्स पार्टी के उन लीडरों की थी जो अपोजिशन लीडर थे या कायद पार्लिमानी लीडर्स थे, अहम पोजीशंस के लोग थे वो। अच्छा, किस केसों में इनको सज़ाएं हुई हैं कि ये नशिस्तें खाली हुई? ये मुकदमात थे 9 मई के। ठीक। और इंटरेस्टिंगली एक ही तरह के चार्ज में, एक ही तरह के सबूतों में ठीक। कुछ लोग बरी हो गए, कुछ लोगों को सज़ाएं होगी। ठीक। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये 6 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास आने के बाद बड़ा ही दिलचस्प नंबर गेम हो गया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक दो और चीज़ों की निशानदेही करूंगा कि जब से ये नशिस्तें खाली हुई उसके बाद जो पीटीआई का जो था इनके ऊपर लायामल, वो कितना कमज़ोर था, गैर मरबूत था। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तों के ऊपर बाइकाट किया कि जी धांधली होगी तो हम इसमें नहीं लड़ते। पहले से उन्हें पता था धांधली होगी। जी चलें, अगर आपका ये मौक़िफ़ है तो फिर आपको या तो सारी नशिस्तों से बाइकाट करना चाहिए या कम अज़ कम पंजाब की सारी नशिस्तों से बाइकाट करें। चलें, केपी में आपकी हुकूमत है तो आप कह रहे हैं कि हम वहाँ से लड़ लेते हैं, फिर भी एक लॉजिक है। क्या आपको पता है ना कि मुस्लिम लीग नून ने एक नशिस्त है पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर अपना कैंडिडेट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के मुकाबले में विड्रॉ किया था। इस पर जो नायब वज़ीर-ए-आज़म हैं इसहाक डार, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया था। जो कासिम गिलानी है, यूसुफ रज़ा गिलानी के, ये आप कब की बात बता रहे हैं? मैं अभी की बात बता रहा हूँ। उन्होंने, आपको पता है, एक ट्वीट किया था कि जी जो हमारा अरेंजमेंट तय है उस अरेंजमेंट के तहत हमारे कैंडिडेट के मुकाबले में कोई बंदा नहीं आना चाहिए, कोई इस तरह की बात हुई थी। नहीं, वो ये हुआ था ना कि जिस तरह ये जो है ना यहाँ ये गुजरांवाला के ये जो
تارڑ صاحب والی جو سیٹ ہے ان کے بھائی بھی بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں نا, وہاں پہ بھی کسی نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا, پی ٹی آئی تو ویسے نہیں لڑ رہی تھی, تو وہ بھی ان کا بھی نوٹیفیکیشن پہلے ہو گیا تھا. میں بات دوسری کر رہا ہوں اعزاز, بات یہ ہے کہ یا تو پی ٹی آئی نے اگر بائیک آؤٹ کرنا تھا, پہلی تو بات ہے بائیک آؤٹ کرنا نہیں چاہیے, ٹھیک, جب دھاندلی ہوگی تو آپ اس دھاندلی کو ایکسپوز کریں, اس کے اوپر پالیٹکس کریں, شور مچائیں, جو کہ ایک مرجع ایک طریقہ ہوتا ہے سیاست کے اندر. اگر آپ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ ساری نشستوں سے کریں. آپ نے میاں اظہر صاحب والی جو وہ 112 ہے اس سے آپ نے نہیں کیا, کے پی والی نشست سے بھی نہیں کیا. چلیں کے پی کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وجہ سے اگر آپ بائیک آؤٹ کر رہے تھے تو پنجاب کی ساری نشستوں سے یا تو کرتے, جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کرتے تو ایک صوبے میں جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں کی ساری نشست, آپ نے ایک نشست پہ وہاں بھی نہیں کیا. اب معاملہ یہ بتایا گیا ہے کہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے جو لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے اس وہ سارے کیونکہ باثر ہیں, کوئی اپوزیشن لیڈر ہے, کوئی پارلیمانی لیڈر ہے, کوئی جو ہے عام پوزیشنیں پارٹی کے اندر ہولڈ کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہ مناسب ہی نہیں سمجھا کہ ہم اپنے حلقے سے کسی اور کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے دیں, کیونکہ ووٹ تو عمران خان کے نام پہ پڑتا ہے اور ووٹ پڑ جائے گا, اور اگر کوئی جیت گیا تو شاید ہماری کانسٹیچوئنسی ہمارے ہاتھ سے چلی. ٹھیک, تو یہ ڈیسیژن بنیادی طور پہ سیاسی طور پہ بھی غلط تھا, اور اس میں بدنیتی کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ آپ جہاں پہ موروثی سیاست ہے وہاں پہ لوگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میاں اظہر صاحب کی سیٹ پہ آپ لڑ رہے ہو, عمر ایوب صاحب کی سیٹ پہ آپ لڑ رہے ہو, اور جہاں پہ باقی وہ موروثیت والے آگے کینڈیڈیٹ کو نہیں ملنا تھا تو وہاں سے آپ نہیں لڑ رہے. لیکن ہوا کیا, پہلے تو یہ کہ 6 بندے کیوں ڈسکوالیفائی ہوئے, 6 کا فگر چاہیے کس کو تھا, کسی زرخیز دماغ نے یہ سوچا ہے. دیکھیں 6 جماعتیں مسلم لیگ نون کے پاس آنے کے بعد, اس وقت جو قومی اسمبلی میں 6 نشستیں آنے کے بعد مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے علاوہ سادہ اکثریت اس نے بنا لی. پہلے سادہ اکثریت نہیں تھی. سادہ اکثریت نہیں تھی. سادہ اکثریت سے مراد یہ ہے کہ عوام میں عمومی طور پہ بنیادی اکثریت, جو منیمم اکثریت جو چاہیے ہوتی ہے حکومت بنانے کے لیے یا کسی بھی عام قانون میں کو لانے کے لیے. آئین میں ترمیم کی میں بات نہیں کر رہا, وہ 2/3 چاہیے. تو 169 ممبرز چاہیے تھے, اور مسلم لیگ نون کے پاس جو ہیں 132 ممبرز ہیں. تو 169 دیکھیں, اب ایم کیو ایم کے 22 ممبرز, استحکام پاکستان پارٹی کے 5 ممبرز, اللہ کے فضل سے مسلم لیگ ضیاء 4 ممبرز, باپ پارٹی کا 1 ممبر, نیشنل پارٹی کا 1 ممبر, اور 4 آزاد, یہ ہو گئے 37. دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی کمائی ہے وہ مسلم لیگ ضیاء کی ہے, 4 ممبر آ گئے. 4 ممبر آ گئے. اب دیکھیں 22 اور 5 27, یہ 5 استحکام پارٹی کے ہیں, 27 میں 4 مسلم لیگ ضیاء, تو کتنے ہو گئے 31, ایک باپ پارٹی, ایک نیشنل پارٹی, 33 نہیں ایک ہو گئے نا, 31 میں 2 ملائیں 33 ہو گئے, 33, اور 4 آزاد ہو گئے 37, اور 132 مسلم لیگ نون. ٹھیک, تو کتنے ہو گئے 169. ٹھیک, تو 169 از دا بیسک نمبر جو ریکوائرڈ تھا. پیپلز پارٹی 74 ایم این ایز ہونے کے باوجود حکمران اتحاد میں اپنی وہ پوزیشن انہوں نے لوز کر دی ہے جو کہ ڈیفائننگ تھی کہ اگر وہ نکلیں گے تو حکومت گرتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سادہ قانون سازی میں اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو ان کے بغیر بھی منظور ہو جائے گی. تو بڑا ہی کوئی زرخیز دماغ ہے جس نے پراپر نمبر کیلکولیٹ کر کے بڑا پراپر چیزوں کو لے کے آئے, اور آج مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان باقی اتحادیوں کے ساتھ مل کے نہ صرف حکومت اپنی برقرار رکھ سکتی ہے بلکہ بیسک قانون سازی بھی کر سکتی ہے. اچھا آصف, جو دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے, یہ کہا تو پیپلز پارٹی نے یہ نا کہ ہم نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے, ہم چونکہ یہاں پر دھاندلی ہوگی اس لیے ہم بائیکاٹ کریں. پی ٹی آئی نے, لیکن پیپلز پارٹی کی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی بھی موجود نہیں تھی. یہی بات ہے نا آپ کی. اب دیکھیے یہ میرے پاس اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں, قاسم گیلانی, یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا یہ 3 نومبر کو, غالباً 2-3 نومبر کو, انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے پی پی 269 مظفر گڑھ میں اپنا ٹکٹ واپس لے کر اعتماد سازی کا مثبت مظاہرہ کیا ہے, جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جیتنے والے رنر اپ فارمولے کے تحت طے شدہ مفاہمت کا احترام ہے. یہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی مفاہمت کا مظاہرہ کرے, جس کے جواب میں اسحاق ڈار صاحب نے
انہوں نے کہا جی ہم وڈرا کر رہے ہیں اپنا بندہ. لیکن وہ صوبائی سے کیا نا, وہ صوبائی سے, میں وہی کہہ رہا ہوں, وہ صوبائی سے, ہاں جی, قومی اسمبلی میں نہیں ہوا. اور وہی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ جو رنر اپ ہوگا وہ لڑے گا, باقی سپورٹ کریں گے. اچھا جو ہوا ہے نا ہری پور میں بہت کانٹے دار الیکشن ہوا ہے. جو ریزلٹس بھی آ رہے تھے رات کو وہ آگے پیچھے آ رہے تھے, اور بہت سارے چینلز پہ جو ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ آگے تھے, اور چند ایک چینل جو تھے وہ چند سو ووٹوں کے سے عمر ایوب کی اہلیہ کو آگے بتا رہے تھے. لیکن زیادہ تر چینلز جو تھے وہ عمر ایوب کی اہلیہ کو چند سو ووٹوں سے پیچھے دکھا رہے تھے. لیکن صبح جب نتائج آئے ہیں تو وہ کوئی 50,000 کا ڈیفرنس ہے, یعنی ان کا ووٹ کوئی 120 ہے, اور جو جیتے ہیں ان کا ووٹ جو ہے 169,900 اور کچھ اس طرح ہے. تو یہ اراؤنڈ کوئی 50,000 کا گیپ جو ہے وہ پڑا ہے. لیکن جو ابتدائی نتائج تھے اس میں بھی چند سو ووٹوں کے ڈیفرنس سے نون آگے تھی زیادہ تر چینلز کے. اس میں آصف ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو عمر ایوب ہیں ان کی اہلیہ الیکشن لڑ رہی تھیں, اور بڑا اچھا ان کا جسے کہتے ہیں نا ٹیک آف ان کا بڑا اچھا تھا. ہم دیکھ رہے تھے کلپس ان کے بڑے وائرل ہو رہے تھے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بابر نواز جو ہیں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ, وہ بھی لوگوں کے گھروں پہ جا رہے تھے, بڑے پیسے خرچ کر رہے تھے کیمپین کے اوپر. آپ کو پتہ ہے بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں, لوگوں کو قافلے کے قافلے لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں. پھر جو کیپٹن صفدر ہیں یہ بھی بابر نواز کے ساتھ جا رہے تھے, لوگوں کے گھروں میں اپنا کلاؤڈ استعمال کر رہے تھے. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی ہماری دھاندلی ہو گئی ہے. یہ تو صوبہ خیبر پختونخوا تھا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت تھی, اور اس کے اوپر اگر وہ کہتے ہیں کہ جی دھاندلی ہو گئی تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے. اس کے اوپر ہمارے تصدق بھائی نے بات کیا عمر ایوب صاحب سے. تو آئیے عمر ایوب کی بات سن لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں. تو عمر ایوب صاحب کی بات سنائیں جی. قومی اسمبلی کے حلقہ NA-18 ہری پور میں ضمنی انتخاب ہوا, اور اس ضمنی انتخاب میں کامیاب قرار دیا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو. پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار محترمہ شہرناز عمر ایوب کی جانب سے عمر ایوب خان اور ان کی ٹیم نے اس انتخاب کے نتائج کو ماننے سے انکار کیا ہے. وجوہات کیا ہیں جانتے ہیں عمر ایوب خان سے اور یوسف ایوب خان سے. عمر بھائی کیا ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصدق خان صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلی چیز یہ ہوئی ہے کہ سراسر دھاندلی ہوئی ہے اور ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے, اور یہاں پہ ریزلٹس آ رہے تھے اور ہم لوگ کلیئرلی لیڈ, ابھی بھی ہماری لیڈ ہے ایز پر فارم 45, اوریجنل فارم 45 ہمارے پاس ہیں جس کو پریزائڈنگ افسر کے سگنیچرز ہیں. اس پہ ہمارے 517 پولنگ اسٹیشن سے زیادہ پہ, جو کہ 602 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل, اور یہ 85% بنتا ہے. اب زیادہ بھی ابھی آ گئے. اور جس وقت میں یہاں سے ہم لوگ گئے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر پہ, اس وقت ہم لوگ 27,000 سے زیادہ کی لیڈ تھی ہماری, اور اس سے یہ لیڈ بڑھ رہی تھی. اور وہاں پہ اس شخص نے فیبریکیٹڈ 2 نمبر پیرلل میں فارم 45 رکھے ہوئے تھے جس کے بنا پہ وہ انٹری کر رہے تھے, اور ہمارے فارم 45 دیکھنے سے اس نے انکار کیا تھا, گو کہ وہ قانوناً اس طرح کر نہیں سکتا. فارم 45 کا ڈپلیکیٹ ہی اسی لیے دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ آپ اس کو چیک کریں. پر پاکستان میں اس وقت ابھی اندھیر نگری چوپڑ راج کا سسٹم جو ہے وہ رائج ہے, نہ آئین ہے نہ قانون ہے, اور یہاں پہ تو صرف جو آپ کسی کے گڈ بکس میں ہوں تو آپ کو آٹومیٹکلی رزلٹ آپ کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا, ورنہ آپ کو ہرا دیا جائے گا. ہم نے فیلڈ لی تھی کہ ہم لوگ یہ پروف کرنا چاہ رہے تھے کہ عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, ورنہ بائیکاٹ مطلب کر لیتے, پر اس کو تو اس کا یہ ہوتا کہ جی آپ کو ایک فری ہینڈ اپنے مخالفوں کو دے رہے ہیں. ہم نے پروف کیا کہ ہم نے الیکشن جیتا ہے. جتنی عوام ہری پور کی ہے, چاہے تحصیل غازی ہو, ہری پور اور خانپور ہو, ہم نے کلین سویپ تینوں تحصیلوں میں کیا ہے, اور ہمارے پاس پروف موجود ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ آگے PMLN جو ہے یہ کلیم وکٹری کر رہی ہے, یہ ٹوٹل یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کے فارم 47 کی یہ حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوئی یا رجیم بیٹھی ہوئی ہے. ان کے پاس مورل اتھارٹی کوئی نہیں ہے. عوام کی رائے, عوام کا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. ویلکم بیک. تو عمر ایوب صاحب کی بات آپ نے سن لی. مجھے تو صرف وہی بات بنیادی لگتی ہے کہ کیسے, یعنی کہ یہ آپ کی حکومت ہے, پریزائڈنگ افسر تک آپ کی حکومت کا ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آئی. اعزاز یہ تو دھاندلی کرنے والا ہی کوئی آپ کو بتا سکتا ہے. جی ہاں. لیکن میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ تقریباً مور دین 70% جو رزلٹ تھا
اس میں اتنا ڈفرینس نہیں تھا، اور وہ سارے جو فارم 45 پڑے ہوئے تھے جو اس کے مطابق تھا، اس میں اتنا ڈفرینس نہیں تھا. وہ ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی وائرل، اور وہ جو ریمیننگ 30% کے اراؤنڈ کوئی رزلٹ ہے اس میں جو ہے وہ کافی بڑا گیپ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے سوال تو پیدا ہوتے ہیں، دھاندلی کے بھی بڑے ذریعے ہوتے ہیں، لیکن اس بات سے انکار نہیں ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون نے بھی بڑا، کیونکہ یہ صرف بابر نواز کا الیکشن نہیں تھا، یہ پوری فیڈرل گورنمنٹ کا الیکشن تھا، نون لیگ کا الیکشن تھا. اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ کے پی نے چیلنج دیا تھا تو اس میں بہت ساری اور طاقتیں بھی انوالو جو ہیں وہ ہو گئی ہوں گی. تو مجھے نہیں پتہ رزلٹ کیسے ہے، لیکن ایک بہت کانٹے دار الیکشن تھا. لیکن 6 کی 6 سیٹیں آفٹر آل جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کو ملی قومی اسمبلی کی، اور قومی اسمبلی کی یہ 6 نشستیں مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کی اس جو ہے سچویشن سے باہر لے گئی ہیں جس میں پیپلز پارٹی کے بغیر ان کا دم گھٹتا تھا، ان کی حکومت گرتی تھی، سادہ قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی تھی. پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ آپ کوئی قانون سازی کریں گے تو ہمیں پہلے بتائیں گے. اور اب پیپلز پارٹی کے ساتھ اس سے پہلے ہی جو سلوک تھا وہ بھی ہمیں پیپلز پارٹی کے لوگ بتاتے تھے کہ حکمران اتحاد نے کتنا مشکل ہے ان کا گزارا. لیکن آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ اس حوالے سے دلچسپ ہونے جا رہی ہے کہ حکمران بینچوں پر بیٹھی ہوئی پیپلز پارٹی 74 MNAs کے ساتھ انتہائی مشکلات کا شکار ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نہ تو اپوزیشن میں جانے کا شاید رستہ بچا ہے، اور نہ ہی وہ جو ہے کوئی کمفرٹیبل ہمیں لگتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی وہ مزید ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے جو بیان بازی تھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز کی، اس کے بعد بھی اس دوران بھی ایک بڑی سچویشن کریٹ ہوئی تھی، اور پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کچھ اپنے نکات رکھے تھے. اب کیونکہ نون لیگ ان آزمائشوں سے باہر آ گئی ہے اور صرف انہیں چاہیے ہوگی پیپلز پارٹی کی حمایت 2/3 یعنی آئین میں ترمیم کے لیے جو اکثریت چاہیے، وہ پھر جس کو چاہیے ہوگا، جس کسی نے ترمیم لانی ہوگی وہ لے لے گا. بالکل صحیح بات، بالکل صحیح. تو ایک بہت بڑا چینج ان ہاؤس ان 6 سیٹوں کے ساتھ ہوا. اور میں فوری طور پہ ویسے یہ نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کو بالکل جو ہے وہ ریڈنڈنٹ کر دیا جائے گا، لیکن ایک میسج دیا گیا ہے کہ آپ کے بغیر بھی نظام چلتا رہے گا، آپ کے بغیر بھی نظام چلتا رہے نہیں تو گا. پیپلز پارٹی نے کوئی بغاوت کا اعلان کیا کہ پیپلز پارٹی بہت ساری باتوں پہ کہتی تھی نا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے، اور نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کر سکتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں آصف پیپلز پارٹی کوئی سیریس نہیں ہے، نہ سیریسلی پیپلز پارٹی نے کبھی کہا ہے. اگر کہتے ہوتے 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے منظور کروائی ہے، 27ویں آئینی ترمیم پہ بلاول کا آپ دیکھیں ٹویٹ تھا NFC کے حوالے سے، باقی ایشوز کے اوپر سے، اور آئینی ترمیم کیا ہوئی کسی ایک بات کے اوپر بھی پیچھے. بلاول نے 26ویں ترمیم کا تو اعزاز کریڈٹ بھی لیا اور ایوان میں بڑی تقریر کی کہ یہ میں تھا جس نے کرائی ہے اور میں نے سب کو راضی کیا. لیکن چند ہی دنوں میں ان کا بخار اتر گیا جب ایک اہم قانون سازی 5 سال کی آئی تھی سروسز چیف کی، اور انہیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ بل آ رہا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ہمیں 1 ہفتہ پہلے بتائیں گے کوئی قانون سازی اگر لانی، ورنہ حمایت نہیں کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. تو وہ سیریس ہیں یا نہیں، لیکن ان کے بیانات کو کسی نے سیریس لیا ہے، کسی نے سیریس لیا ہے اور انہیں ٹیکنیکلی آؤٹ کر دیا ہے. جو ان کی ویٹیج تھی کہ اگر ہم نکلیں گے تو آپ دھڑام سے نیچے گریں گے، اب دھڑام سے کوئی نہیں گرنے والا. ٹھیک بات. اور یہ بھی ایک میسج ہے نا، یہ دیکھیں ساری جو پارٹیاں ہیں، باپ پارٹی، آزاد، نیشنل پارٹی، مسلم لیگ ضیاء، استحکام پاکستان، MQM، یہ بھی تو کسی کے کہنے پہ ووٹ دیں گے نا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک بات. تو فوری طور پہ تو پیپلز پارٹی کو ایسا نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں بتا دیا گیا کہ آپ مائنس ہو بھی جائیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں، ہو بھی سکتا. بالکل ٹھیک. تو انہیں ایک کٹ ٹو سائز کیا گیا ہے، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ بڑی کمال انداز میں کی گئی ہے. کہنے کو یہ 6 نشست دیکھیں ایکوریٹ فگر ہے، 6 سے زیادہ بھی ڈسکوالیفائی ہو سکتے تھے، 6 ہی ہوئے. 6 کی 6 نشستیں ایک ہی جماعت کو ملی، ان علاقوں سے ہوئے جہاں سے آپ کے سامنے انتخابی نتائج جو جس طرح کے تھے. اس کے بعد اور پھر PTI کا ان نشستوں سے بائیکاٹ کرنا بھی ایک ایسا ڈیسیژن ہے جس میں جو فائدہ ہوا ہے، جس سے فائدہ ہوا ہے، نون لیگ کو فائدہ، دوسروں کو فائدہ ہوا. ٹھیک ہے. اور یہ ساری سچویشن آپ کو بتاتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ آف افیئر، پولیٹیکل اسٹیٹ آف افیئرز جو ہیں ان کے اندر کس کی بات چلتی ہے. ایسے ہی. تو میرا خیال ہے اس میں تو یہی تھا. اور 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں جو کرنا چاہوں گا کہ وہ آج 24 تاریخ کو قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جانا تھا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ شاید جمعرات سے وہ اجلاس بلایا جائے گا. اور ابتدائی طور پہ ابھی تک کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ
NFC کے اور ان معاملات پہ بات نہیں ہوئی تو ممکن ہے کہ اس اجلاس کو تھوڑا لمبا چلا کے اس دوران اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو وہ ترمیم لائی جا سکتی ہے، نہیں تو پھر اس کو جو ہے نئے سال کی چھٹیوں کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے۔ آصف میری ویسے اطلاع یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اتنی جلدی نہیں آ رہی جی ابھی تک اس کا کیونکہ پیپلز پارٹی سے نہیں ہوئی بات چیت، اور پیپلز پارٹی کی بات چیت بہرحال آئینی ترمیم کے لیے تو اہم ہے، ان کے بغیر ہو نہیں سکتی، ٹھیک بات۔ تو اس کے ان کے کیا شکل نکلتی ہے بات چیت کی اس کے بعد یہ طے ہوگا۔ آصف یہ ساری باتیں تو اپنی جگہ ہیں۔ آج صبح آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی افسوسناک واقعہ ہوا پشاور میں، FC ہیڈ کوارٹرز کے اندر ایک خودکش حملہ آور داخل ہو گیا اور 2 بندے تھے یہ بیسیکلی، اور وہاں پر 3 اہلکار جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ابھی ابتدائی جو اطلاعات آئی ہیں، جو ہم نے ابھی تک کی معلومات اکٹھی کی ہیں، اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ خودکش حملہ آور پیدل آیا تھا آصف، اور پیدل وہاں پر آیا، اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور یہ اندر داخل ہوا اور وہاں پر جو پارکنگ سائڈ کے اوپر یہ گھوما ہے اور وہاں پر یہ آئیڈینٹیفائی ہو گیا ہے کہ یہ ایک مشکوک آدمی ہے اور وہاں پر اس نے اپنے آپ کو بلو کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا جو ابتدائی اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ ابھی تک آپ دیکھ لیجئے کہ جب سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی دھماکہ ہو چکا ہے، وانا کیڈٹ کالج کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اور ابھی یہ کام بھی ہو چکا ہے، اور آج ہی کے دن آپ کو پتہ ہے کہ ایران کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے برابر کے ایک عہدیدار ہیں، وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور وہ پاکستان سے بات کریں گے کہ وہ افغانستان اور پاکستان کی کوئی صلح کرا دیں۔ میرا نہیں خیال کہ ایران کا اتنا زیادہ لیوریج ہے، میرا نہیں خیال، لیکن پھر بھی اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی لیوریج ہو اگر وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اور ان ایشوز کے اوپر بات کرنے۔ ایک تو یہ بڑی خبر ہے، اس کے اوپر آپ کی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو بتائیں۔ اعزاز پوائنٹ آف ویو تو وہی سیم ہی ہے، دیکھیں انفارچونیٹ ہے، اور ابھی دھمکی ہمیں دی گئی تھی کہ 4000 خودکش بھیجیں گے، فارن آفس نے بھی اس پہ ری ایکشن دیا تھا بڑا شدید، تو اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خودکش حملے پاکستان کے اندر آ کے دوبارہ سے ایک مرتبہ اس کی ویو شروع ہو گئی ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے، اور قوم جو ہے وہ اس سٹیٹ آف مائنڈ سے نکل آئی تھی کہ یار اب چلیں کم از کم وار اینڈ ٹیرر تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب جو نئی ویو آئی ہے یہ ایک مرتبہ پھر تقاضا کر رہی ہے، سنگین سیکیورٹی صورتحال ملک کے اندر پیدا ہو گئی ہے، اور ظاہر ہے کہ خودکش حملہ آور کو روکنا جو ہے وہ مشکل ایک جواب ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، جو خود کو ختم کرنے آیا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے تک، سمجھنے تک دیر ہو چکی ہوتی ہے، وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیر ایک تو سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ اس کو پورے ملک میں جو ہے وہ بڑا باریکی سے دیکھا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں گاڑیوں کے اوپر ٹیگ لگ رہے ہیں، باہر سے گاڑی نہیں آ سکے گی بغیر ٹیگ کے، اور اس طرح اور بڑے اقدامات لیے جا رہے ہیں، لیکن دیکھیں کہ بارڈر آج بھی ٹیررسٹ کراس کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی ان کے فیسیلیٹیٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستان کو سب سے پہلے اس ساری سچویشن میں جو ثبوت ہیں بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ یورپی یونین نے بھی افغانستان سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مداخلت چھوڑ دے، تو یہ بالکل رائٹ وے ہے کہ پوری دنیا کو یہ سچویشن بتائی جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اگر آپ یہ آج تماشا دیکھیں گے بیٹھ کے تو کل یہ آگ آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گی۔ یہ ہماری پالیسی کا فیلئر ہے کہ جب یہاں انٹرنیشنل فورسز بیٹھی تھیں تو ہم گڈ اور بیڈ طالبان کی بحث میں تھے اور ہم کلیئر نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور اب جب ہم نے خوشیاں منائیں اور طاقتیں تمہاری ہے کہ گیت گائے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا، ہم نے چائے پی جب امریکنز گئے، اور اس کے بعد 60% حملے ہمارے اوپر بڑھ چکے ہیں۔ تو یہ فیلئر ہے ہمارے پالیسی سازوں کی پالیسیوں کا، اور انہیں اب ایک ونس فار آل ایک پالیسی جو ہے وہ ترتیب دینی ہوگی جس کے اوپر اسٹرکٹلی سارے ادارے عمل کریں۔ ہم نے بات کی تھی کہ جنرل عاصم ملک سب سے سینئر ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ سب سے سینئر ہے کہیں ان کو پروموٹ نہ کر دیا جائے۔ تو مجھے کسی بڑے ذمہ دار آدمی نے ایک بات بتائی ہے جو کہ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں ان کے جو بعض قریبی ترین لوگوں میں اس بندے کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ فوری طور پہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 نومبر کو پروموشن ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا جی یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابھی پروموشن نہ ہو۔ میں نے کہا جی وہ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہوگا۔ انہوں نے کہا جی ابھی اس کے اوپر کام ہوگا اور انتظار کیا جائے گا، اس سے پہلے نیچے بڑا ہوم ورک کرنا ہے، وہ ہوم ورک کیا جائے گا اور اس کے بعد اپائنٹمنٹس ہوں گی، اور ظاہر ہے یہ جب انتظار ہو رہا ہوگا
اس دوران بھی تو بہت سارے لوگوں نے ریٹائر بھی تو ہونا ہے نا, تو کچھ لوگ ریٹائر بھی ہوں گے, تو اس کے بعد جب مناسب سمجھا جائے گا تو پھر پہلے ایک عہدے کے اوپر جو چیف آف جو اسٹریٹجک کمانڈ کا جو چیف ہے اس کو لگایا جائے گا, اور پھر دوسرے عہدے کے اوپر ایک وائس چیف کا عہدہ جو ہے جب ضرورت سمجھا جائے گا تو اس کے اوپر لگایا جائے گا. لیکن یہ چوائس کس کی ہے؟ یہ چوائس جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی ہے, یعنی کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی ہے کہ وہ لگاتے ہیں, کب لگاتے ہیں, کس کو لگاتے ہیں, تو اٹ گوز ویری مچ ود ہم. اور ڈی جی ایس آئی کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر عاصم ملک ہیں. اب ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو جو ایکسٹینشن ملی ہے, کیا ان کو ایکسٹینشن ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملی ہے یا سروس کی ایکسٹینشن ملی ہے؟ تو یہ بنیادی سوال ہیں جو اس سارے معاملے میں ہیں. ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں, میں معلومات کی بات بتا رہا ہوں کہ فوری طور پہ 27 نومبر کو ابھی تک کسی کو ان دو عہدوں پر تعینات نہیں کیا جا رہا. چیف آف ڈیفنس فورسز ضرور بنیں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر, تاہم باقی دو عہدوں پر جو تعیناتی ہے وہ ٹائم کے ساتھ وہ کریں گے. تو یہ ایک میرے خیال میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو فوج کے حوالے سے ہے. ظاہر ہے اعزاز, جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بیچ میں کچھ لوگ ریٹائر ہو جائیں گے اور پھر تقرریاں ہوں گی, تو ظاہر ہے کہ یہ پورا چینج ہو جائے گا جو سینیئرٹی کا اسٹرکچر ہے, اور یہ بڑا اہم ہوگا آنے والے وقتوں کے لیے, کوئی شک نہیں. آصف یہ تو ہے, لیکن ایک اسلام آباد میں کرت کا ایک بین الاقوامی مقابلہ ہو رہا ہے, کیا کہانی ہے اس کی؟ میں نے سنا کہ کچھ اہم ترین لوگوں کو بلایا جا رہا تھا, وہ شاید کوئی اس حوالے سے کوئی پرابلم ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی مقابلہ حسن, محفل حسن کی رات تو ہوئی ہیں 1-2 دفعہ, اسلام آباد میں بھی ایک دفعہ ہوئی تھی, مجھے یاد ہے پنڈی میں ہوئی تھی, لیکن مقابلہ حسن کی رات جس میں پوری دنیا سے, اسلامی دنیا سے ہم نے قرآن کو بلایا, اور تقریباً 40 ممالک نے اس میں اوکے کیا, اور گزشتہ رات تک 130 یہ جو ہیں 38 ممالک کے قرآن حضرات جو ہیں اس مقابلے میں حصہ لینے والے وہ آ بھی چکے ہیں. کل رات بھی ایک اشاعیہ دیا تھا وزارت مذہبی امور نے قرآن حضرات کو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرائم منسٹر پاکستان جو ہیں آج اناگرل سیشن میں بھی نہیں ہیں, اور جو کنکلوڈنگ سیشن میں ہے اس میں بھی پتہ چلا ہے کہ نائب وزیر اعظم جو ہیں ان کو انہوں نے اسائن کیا ہے کہ آپ چلے جائیے. تو پرائم منسٹر کو دعوت دی گئی تھی؟ جی بالکل دی گئی تھی, اور بڑا ان توقع تھی کہ وہ آئیں گے, اس موقع پہ رونق بخشیں گے. چیف ایگزیکٹو پاکستان ہے, ذرا ایک اس سے بڑا حوصلہ بلند ہوتا ہے. نہیں, وہ شمشاد صاحب سے انہوں نے ملنا تھا, تو شاید اس وجہ سے. نہیں, وہ تو ملنا ہوگا تو آدھے گھنٹے کی ملاقات ہوگی. یہ تو 24 سے لے کے 29 تاریخ تک کا ایونٹ ہے نا, 6 دن ہے. اچھا, تو وزیر اعظم بڑا اچھا کرتے ہیں, دیکھیں اقلیتوں کے سارے دنوں پہ جاتے ہیں, کرسمس کے موقع پہ وہ بڑا اچھا کرتے ہیں, اقلیتوں کے درمیان چلے جاتے ہیں, ان سے ملتے ہیں. دیوالی کے تہوار پہ وہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جو سکھوں کے تہوار ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ڈیلیگیشنز آتے ہیں, وزیر اعظم خود ان سے ملتے بھی ہیں, سم ٹائم وہاں چلے بھی جاتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر دوسرا لگاتار سال ہے, قومی سیرت کانفرنس میں بھی خیر حاضر تھے, ٹھیک ہے, چھٹی ہوتی ہے تو شاید لاہور چلے جاتے ہیں. مجھے ان کے مذہبی جذبات پہ بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن شاید تھوڑی سستی ہو جاتی ہے. اب ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, 6 دن کا ایونٹ ہے, 6 دن کا, اور اگر وہ کسی بھی دن 20 منٹ نکال کے چلے جاتے تو بڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی, کیونکہ مسلم امہ کی ایک چین بن رہی ہے نا, یہاں ہر ملک سے لوگ آئے ہیں, ہر ملک سے, کیا پاکستانی, ہر ملک کا جو مسلمان ہے وہ ادھر آیا ہے, اور پاکستان ہوسٹ ہے ان کا. تو چیف ایگزیکٹو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی, اور ایک اچھا میسج بھی چلا جاتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پورا دن بیٹھیں یا فلاں دن ہی آئیں, کسی دن 6 دنوں میں سے 20 منٹ نکال کے, اور ان کے گھر سے جو ہے کنونشن سینٹر جو ہے وہ 1 کلومیٹر کا بھی ڈسٹنس نہیں ہے. آصف, میں آئی ایگری ود یو, پرائم منسٹر کو میرے خیال میں آپ کی بات سننی چاہیے اور ضرور جانا چاہیے, اور اس سے اچھا میسج آئے گا. آئی ایگری ود یو. تو جو حکومت جو ایک سافٹ امیج باقی مذاہب کے لیے دیتی ہے, وہ مسلم جو ہمارا مذہب اسلام ہے اس کی طرف بھی ایک سافٹ امیج انہیں دینا چاہیے. نہیں, وہ عید شبرات کے اوپر دیتے ہی ہیں, مطلب نہیں, وہ میں بتا رہا ہوں کہ مسلسل یہ میں بلیم نہیں کر رہا, مصروفیت ہوگی یا چھٹی کی وجہ سے لاہور میں ہوں گے, کہ سیرت کانفرنس میں بھی 2 دفعہ سے مسلسل وہ شریک نہیں ہو, آپ چیک کر سکتے ہیں. بڑا ایونٹ ہوتا ہے نا سال کا. نہیں آصف, وہ نہیں بھی شریک ہو سکے, وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن آئی ایگری ود یو کہ یہ جو ایونٹ ہے اس میں تو کم از کم انہیں آنا چاہیے تھا. 6 دنوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں, تو پرائرٹیز تھوڑی سی ان کو, میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے تھوڑا سا, جس میں پوری اسلامی دنیا کی نمائندگی ہے, تو وہ آ جائیں. اگر کسی ایک
ایک ایونٹ میں آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو حوصلہ افزائی ہو جائے گی. چلیے چلیے میرے خیال میں آئی ایگری ود یو. تو یہی آج تو یہ ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا. پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا اور اگر کوئی معلومات ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کریے. اللہ حافظ.